अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नजूम स्टूडियो की एक वीडियो में अपलोड कर चुका, आप देख चुके। आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स, अपने लाइक करने वालों को, अपने व्यूज़ देने वालों को जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज की वीडियो का जो उन्वान है उस पर बहुत कम बोला गया, और बोला यूँ भी नहीं गया कि अक्सर लोग इस मामले को किसी तौर पर बेहतर अंदाज में नहीं लेते। मैं आज आपको न्यू मून चार्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हर माह नया चांद तुलू होता है, गुरूब होता है, फिर अगले माह नया चांद तुलू होता है, फिर गुरूब होता है। न्यू मून चार्ट बेसिकली किस लिए बनाया जाता है, इसकी बुनियाद क्या है और इससे हम क्या क्या नताइज अख़ज़ करते हैं, इन चीज़ों को पहले अगर आप समझ लेंगे तो फिर अगली बातें समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, न्यू मून चार्ट से हम किसी भी मुल्क के मुआशी हालात, सियासी हालात और मौसमी हालात, स्टॉक मार्केट, इसके साथ साथ करेंसी की हालत, फॉरेन एक्सचेंज और दीगर मामलात को हम देखते हैं। दुनियावी मामलात बेसिकली, इसे इंग्लिश में हम लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मंडेन से मुराद है दुनिया, दुनियावी मामलात। ये इसका इत्तलाक आम इंसानों पर इस तरह नहीं होता है। आज की जो वीडियो है उस वीडियो का खालसतन जो मरकज़ है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और दीगर मामलात के हवाले से है कि नया मून इस महीने तक, यानी अगले चांद तक जो नया मून का ये दौरानिया है 29 से 30 दिन का, ये पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात में क्या तब्दीलियाँ लाएगा, अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी, इन पर हमने गुफ्तगू करनी है। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, और नए आने वालों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद आगे नया और अच्छा नॉलेज आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चलें दोस्तों, हम अपने मकसद की तरफ आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि नया चांद इस महीने जो तुलू हुआ है वो 20 अप्रैल को, जो सूरज ग्रहण के औकात थे सुबह 6 बजे से 6:35 से 11:55 तक, इसी के दरमियान में 9:12:21 पर नया चांद वजूद में आया, और इसी वक्त का जायचा आपके सामने मैं स्क्रीन पे भी रखूँगा, सितारों के हालात भी स्क्रीन पे रखूँगा, और सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप उसको ज़रूर देखें और सुने और समझें, और ये भी देखिए कि सियासी और मुआशी हालात किस तरीके से नजूम के, सितारों की चाल के हवाले से हम समझते हैं, और उसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त आपको ज़रूर बताएगा। याद रखिएगा, नया चांद बुर्ज सरतान के जब तुलू हुआ तो बुर्ज सरतान 0.1 दर्जे पे था, यानी यूँ कहना चाहिए कि 1 दर्जा बुर्ज सरतान पर नया चांद वकू पज़ीर हुआ। नया चांद जो लगा वो बुर्ज हमल के 29.50 दर्जे पे लगा। से ये वही दर्जा है जिस दर्जे पे सूरज को ग्रहण लगा था, और इसी ग्रहण के दरमियान में नए चांद की विलादत हुई या नया चांद तश्कील पाया।
اب یاد رکھیے گا اس کو ہم لیں گے ملکی حالات، اور پہلا گھر جو ہوتا ہے نیو مون آسٹرولوجی میں، نیو مون چارٹ میں، وہ ہمارے ملک کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرطان کا مالک 11ویں گھر کے اندر کسی خاص اچھی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر گرہن زدہ سورج کے ساتھ اس کا کران بھی ہے چاند کا، اور جس کی وجہ سے ہم یہاں چاند کو بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں لیتے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں، دوست احباب میں، دوست ملکوں میں، اور دوست ملکوں کی جانب سے ملنے والے تعاون میں تاخیر کا سامنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات سب کے سامنے ہیں۔ ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو بہت کم ہے، اور ہماری کرنسی دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، روپے کی قیمت گرتی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو ہم یوں دیکھیں گے کہ دیکھیے پہلے گھر کا مالک جب 11ویں گھر میں آ جاتا ہے تو دوست احباب ملک کے ساتھ، دوست احباب جو ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ کوئی خاص اچھا ریلیشن بنتا نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم دیکھتے ہیں معاشی حالات کی طرف، تو دوسرے گھر کا مالک بنیادی طور پہ شمس ہے، جو آلریڈی 11ویں گھر کے اندر گرہن کی حالت میں موجود ہے، اور اگلے نئے چاند کے طلوع ہونے تک شمس نے برج ثور میں رہنا ہے، جو تقریباً 19 مئی تک رہے گا۔ 19 مئی کو اگلا نیا چاند طلوع ہوگا، تو 19 مئی تک یہ چارٹ کارآمد ہے۔ اور 19 مئی تک اگر ہم یوں دیکھیں گے کہ دوسرے گھر کا مالک 11ویں گھر میں ہے، تو دوسرا جو ہمارے مالی معاملات کا ستارہ ہے وہ کوئی خاص اچھا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF سے ملنے والی امداد یا دیگر بین الاقوامی اداروں سے ملنے والی امداد کی توقعات بہت کم ہوں گی، یا سادے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ نئے نیو مون چارٹ اس مہینے بھی IMF پیکج کے کنفرم ہونے کی جانب کوئی خاص مثبت اشارے نہیں دیتا، اور IMF کے ساتھ ابھی ڈیل میں مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ اپنے مالی حالات اور اپنی کرنسی کی اگر ہم بات کریں تو دوسرے گھر کا مالک جو شمس ہے وہ 11ویں گھر کے اندر گرہن کی حالت میں ہے، 12ویں گھر میں رہے گا، کرنسی پہ دباؤ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اخراجات اور حکومت کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی، اور اس معاملے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا رہے گا۔ تیسرے گھر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عطارد ہے۔ عطارد جو ہے وہ نیو مون چارٹ میں جو موجود ہے بنیادی طور پر 11ویں گھر میں موجود ہے، برج ثور میں، اور ٹھیک 21 اپریل کو رجت میں آ رہا ہے، اور اس رجت کا جو اختتام ہونا ہے وہ 15 مئی تک ہے۔ 21 اپریل سے 15 مئی تک عطارد کی جو رجت رہے گی وہ ہمارے دوست ممالک، ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ بننے والے تعلقات، بات چیت، گفتگو میں کوئی خاص پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی، یا سادے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ، یا جو ہمیں توقعات ہیں یا جو ڈائلاگس چل رہے ہیں حکومتی اداروں کے، ان میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آتی۔ چوتھا گھر جو کہ بنیادی طور پر برج میزان ہے۔ اب برج میزان کا حاکم زہرہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ذائچے میں آلریڈی 10 درجے پر 12ویں گھر میں موجود ہے، اور 12ویں گھر میں موجود یہ زہرہ اور چوتھے گھر میں موجود کیتو، تو یہ کوئی خاص اچھی سچویشن نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے نئے ٹیکسز، نئی معاملات جن سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، پاکستانی عوام کو تکلیف کا سامنا ہوگا، یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ 7 مئی تک زہرہ نے برج سرطان میں داخل ہونا ہے، تو 7 مئی تک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نئے ٹیکسز، پیٹرولیم پروڈکٹ اور تیسرے معاملات میں آپ کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ آگے کی اگر ہم بات کرتے ہیں پانچویں گھر کا مالک مریخ،
اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو یہ 10ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ بنیادی طور پر یہ دونوں گھر بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا مالک ستارہ مریخ لگن میں 16 درجے پہ موجود ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ 5 مئی سے لے کے 15 مئی تک کے حالات خاصے کشیدہ ہوں گے۔ پاکستان میں حکومتی عوامی سطح پر مختلف قسم کے اجتماعات، مخالفتیں، احتجاج، مظاہرے، ان چیزوں کو ہم سامنے آنے کی توقع رکھیں، کیونکہ مریخ اس وقت وبال میں لگن میں موجود ہے، برج سرطان کے اندر، اور برج سرطان کے اندر مریخ کی موجودگی کو خاص اچھی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اگر کہا جائے کہ ملکی وقار میں زور زبردستی اور دباؤ کے معاملات کو زیادہ تقویت دی جا رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے زبردستی ان معاملات کو طول دینے کی کوششیں ہوں گی۔ اب اس میں خواہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے معاملات ہوں یا خواہ اپوزیشن اور حکومتی تنظیموں کے معاملات ہوں، یہاں اختلافات برقرار رہیں گے اور ان میں کوئی بہتری آتی نظر نہیں آتی۔ چھٹے گھر کے حاکم کی اگر ہم بات کریں مشتری، تو وہ اس وقت ذائچے کے اندر 10ویں گھر میں موجود ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ یا سول سروسز کے اداروں کی طرف سے فی الحال حکومت کو پذیرائی حاصل ہے، اور 10ویں گھر کے اندر چونکہ مریخ کی پوزیشن بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے، تو مریخ یہاں پر چھٹے گھر کا مالک مشتری ہے۔ چھٹے گھر کا مالک مشتری مریخ کے گھر برج حمل میں موجود ہے۔ یہ یہاں تھوڑی سی اصلاح کر لیجئے گا۔ اب مشتری جب 10ویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو 10ویں گھر میں برج حمل میں مشتری کی پوزیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے، اور یہاں مشتری حکومت کو کوئی خاص اچھی سپورٹ دیتا نظر نہیں آتا۔ 7ویں اگر ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو 7ویں گھر کا حاکم 8ویں گھر کے اندر، اور 7ویں اور 8ویں گھر کا حاکم زحل، وہ اس وقت بنیادی طور پر 9ویں گھر کے اندر موجود ہے۔ 9ویں گھر کے اندر اگر ہم مشتری کی بات کریں، 9ویں گھر کے اندر اگر ہم زحل کی بات کریں جو کہ 7ویں 8ویں گھروں کا مالک ہے، تو یاد رکھیے گا عدلیہ، مقننہ، قانون اور آئین اس وقت مکمل طور پہ 7ویں اور 8ویں گھر کے لیے سپورٹڈ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس وقت جو اپوزیشن کی تنظیمیں ہیں وہ قانون اور آئین کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اور عدلیہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے بات کرتی ہے۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن عدلیہ نے وہی کرنا ہے جو آئین پاکستان میں لکھا ہے۔ اب آگے کی جانب بڑھتے ہیں ہم 10ویں گھر کی جانب۔ تو 10واں گھر حکومتی معاملات اور حکومتی اداروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، وزیر اعظم کا گھر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں راہو، مشتری، شمس اور قمر، یہ تینوں موجود ہیں۔ اب یہاں 10ویں گھر میں جو حالیہ گرہن لگا ہے، اس گرہن کے اثرات کم از کم 2-3 مئی تک جا کے ظاہر ہوں گے، اور حکومت کی جانب سے کسی قسم کی صلح سمجھوتے کی صورتحال فی الحال نظر نہیں آتی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اختلافات اور فسادات کی جانب بڑھے۔ اللہ ہمارے ملک پہ، ہماری عوام پر رحم کرے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی طور پر صلح سمجھوتے کی کوئی راہ نکالنی چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں 11ویں گھر کا۔ 11ویں گھر جو پارلیمنٹ کی طرف سے اگر ہمیں کچھ دیکھنا ہے تو ہم اس کو 11ویں گھر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہاں عطارد، راہو اور یورنس تینوں کی موجودگی ہے۔ عطارد، راہو، یورنس، یاد رکھیے گا پولیٹیشنز کی جانب سے، حکومتی اداروں کی جانب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ نئے قوانین لانے، انہیں منظور کرانے اور ان سے اپنے مرضی کے کام لینے کی کوششیں کرے گی۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ سچویشن، یہ حالات موجودہ حکومت
عدلیہ اور اپوزیشن تینوں میں اختلافات پیدا کریں یا تینوں میں کسی قسم کی آپس میں معاملات میں خرابی پیدا ہو، ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ 12ویں گھر اخراجات، بیرونی دباؤ، خفیہ تنظیمیں، یہاں زہرہ کی موجودگی ہے۔ زہرہ 12ویں گھر کے اندر مختلف اسکینڈلز کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اور لے کر آتا ہے۔ تو آنے والے حالات میں چونکہ زہرہ یہاں پر 7 مئی تک موجود ہے، تو 7 مئی تک نئے اسکینڈل سامنے آ سکتے ہیں، وہ اپوزیشن سے متعلق ہوں یا حکومت سے متعلق ہوں یا سیاسی شخصیات سے متعلق ہوں یا پھر اعلیٰ شخصیات سے متعلق ہوں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں موسم کی، تو یاد رکھیے گا یہ جو لگن میں موجود مریخ ہے، یہ سخت گرمی کی علامت ہے۔ گرم ستارہ ہے جو بجھا ہوا ہے۔ آبی برج میں چونکہ مریخ اچھا نہیں ہوتا، تو مئی کے اندر نارمل موسم رہنے کی امید ہے۔ بہت زیادہ گرمی نہیں پڑے گی، لیکن مئی کے حوالے سے معتدل گرمی رہے گی۔ اسٹاک مارکیٹ کی اگر جب تک ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا 5ویں کا مالک پہلے گھر کے اندر وبال کی کیفیت میں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ مئی کا پہلا ہفتہ اسٹاک مارکیٹ میں اچھا نہیں ہوگا، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا نہیں ہوگا، اور مئی کے پہلے ہفتے میں اسٹاک مارکیٹ کے ڈاؤن ہونے کے اور بے انتہا ڈاؤن ہونے کے امکانات واضح صورت میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں گولڈ ٹریڈنگ، پیٹرولیم پروڈکٹ، اور ان میں تو پیٹرول کے پروڈکٹ میں فی الحال مزید اضافے کا امکان اس مہینے تو نظر نہیں آتا، تاہم یہ یاد رکھیے گا جو گولڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ گولڈ سے کاروبار کرنے والے لوگ، یہ سونے میں اور گولڈ کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے یہ عارضی ہے، اور مشتری کے برج زہرہ میں، برج ثور میں جانے کے ساتھ ہی گولڈ کے اوپر خریداری کا یہ دباؤ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے 1 سے 1.5 مہینے کے بعد گولڈ کے نرخ جو ہیں، گولڈ کے جو ریٹ ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جناب کیا سمجھوتا ہوگا اپوزیشن میں، اور اس میں تو 14 مئی کے الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، تو یہاں قوی امکان یہ ہے کہ 14 مئی کے الیکشن تو ہوں گے، مئی میں الیکشن ضرور ہوں گے، لیکن 14 مئی کو نہیں ہوں گے۔ 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، ممکن ہے ہفتہ 10 دن آگے بڑھا دیے جائیں، لیکن مئی میں الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں نیو مون چارٹ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی پیش گوئیاں تھیں۔ ویڈیوز کو آپ سنیں، دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کی سبسکرپشن، لائک، شیئر جتنا اچھا ہوگا، رضا عسکری کی جانب سے آپ کو نئے مٹیریل، نئے مواد اور اتھینٹک باتوں کی ڈیلیوری کے حوالے سے حوصلہ افزائی ملے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اپنے دوست احباب کو ویڈیو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔